صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صلوات. الفاتحة. الفاتحہ. نعرہ صلوات. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا پانی نہیں مانگوں گی بچوں کو سنبھالوں گی ان چھوٹے سے ہاتھوں سے تیرے کانٹے نکالوں گی ایک بار سکینہ کو ایک بار سکینہ کو تو پاس بلا بھئی
بھیا زندہ میں نہیں آتی، کیوں تازہ ہوا بھیا. اور جس نے مجھے مارا تھا وہ خواب میں آتا ہے، میں سو بھی نہیں سکتی، کچھ ایسے ڈراتا ہے. سجاد مجھے دے دو، سجاد مجھے دے دو، باہوں میں پناہ بھیا زندہ میں نہیں آتی، کیوں تازہ ہوا بھیا. جیتی تھی امامت کے، جیتی تھی امامت کے، میں پاک سویروں میں، اب میری گزرتی ہے زنداں کے اندھیروں میں. اس وقت بھی رسی میں، اس وقت بھی رسی میں ہے میرا گلا بھیا، زندہ میں نہیں آتی، کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی، کیوں تازہ ہوا بھیا. دیواروں سے زنداں کی ٹکرا کے میں گرتی ہوں، پھر دیر تلک بھیا تنہا میں سکتی ہوں. آرت کے بستر سے، آرت کے بستر سے بہنا کو اٹھا بھیا، زندہ میں نہیں آتی، کیوں تازہ ہوا بھیا. سجاد سکینہ کو، سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا، زندہ میں نہیں آتی، کیوں تازہ ہوا بھیا. بہلاتے تھے سب مجھ کو جس وقت میں روتی تھی، ہے ساری خبر تم کو کس جا پہ میں سوتی تھی. دیکھ سکینہ کا، دیکھ سکینہ کا کیا حال ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی، کیوں تازہ ہوا بھیا. سجاد تیرے غم میں جو اشک بہائے گا، جو حلقہ ماتم میں سر پیٹتا آئے گا، توقیر دلاؤں گی، توقیر دلاؤں گی، وعدہ ہے میرا بھیا، زندہ
जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया। सज्जाद सकीना को, सज्जाद सकीना को मरने से बचा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया। और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु। محمد وآل محمد صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Mu'mineen, today's Ruhani Majlis announcements by the family of Marhum Ramzan Ali Muhammad Ali Walji for the Saleh Sawab of Marhum Ramzan Ali Muhammad Ali Walji, Marhum Muhammad Ali Bhai Walji, Marhuma Maryam Bhai Muhammad Ali Walji, Marhuma Shirin Bhai Muhammad Ali Walji, Marhum Ali Bhai Bimji, Marhuma Kulsum Bhai Bimji, Marhuma Salma Bhai Walji, Marhumeens of Walji family, Marhumeens of Bimji family and Kul Marhumeens. Majlis by the family of Marhum Sultan Ali Ali Bhai Jafar for the Saleh Sawab of Marhum Sultan Ali Ali Bhai Jafar and Kul Marhumeens. Next Majlis by Al-Haj Fazl Abbas Bhai Ramtullah and family for the Saleh Sawab of Marhuma Marzia Bhai Muhammad Ali Lada, Marhuma Nurzera Bhai Muhammad Ali Lada, Marhuma Sikina Bhai Muhammad Ali Lada, Marhum Hussain Bhai Rajab Ali Visram, Marhum Muhammad Ali Lada and Kul Marhumeens. Next Majlis by Haji Ani Amina Bhai Haji Muhammad Abdullah for the Saleh Sawaf of Marhum Haji Muhammad Abdullah, Marhuma Zebun Nisa Binte Haji Muhammad Abdullah, Marhum Hussain Ali Muhammad Ali Jesa Damani, Marhum Haji Hussain Abdul Rasul Hirji Jivan and Kul Marhumeens. You humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marhumeens. Al-Fatiha. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalama ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina Habibillahil Alameen. Abil Qasim Mustafa Muhammad.
Imam Zainul Abideen showed us the highest level of spirituality, compassion and resilience. The trials he faced during the Battle of Karbala and his strength in such a difficult moment is an example for all of us. And so, when the Imam was taken captive along with the women and children of the family of the Prophet of Allah, the Imam was brought to the palace of Yazid ibn Muawiyah. The Imam asked to address the people. The people said, "O Yazid, permit him to ascend the pulpit. Perhaps we may hear something worthwhile from him." Yazid replied to them, "You do not know who this person is. Innahu min Ahl Bayt, Zukku li'il Mazakka. He is from the family that was fed knowledge. The highest of this family cannot be reached. The youngest one is like a burning coal." And then when they let the Imam speak, these are some parts of the sermon the Imam gave. "Those who know me, while those who do not know me, know that I am the son of Makkah and Mina. I am the son of Zamzam and Safa. I am the son of the one that was taken in the night journey from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. The one who reached with Jibreel to Sidratul Muntaha, one to whom God sent revelation. I am the son of Muhammad al-Mustafa." We know who you are now, but who is your father and grandfather? Anabnu Ali al-Murtaza, the one who subdued the people till they said there is no God but Allah. The one who fought in defense of the Prophet with 2 swords and 2 spears, fought in Badr, Uhud and Hunayn, and never ever disbelieved in Allah. Anabnu Salih al-Muslimin, wa ya Subh al-Mu'mineen, wa Warith al-Nabiyyin, wa Imam al-Muttaqeen, wa Sayyid al-Sajideen, وزين العابدين. سري سكي زهي بهي بحدود زكي الوزي جدي علي بن أبي طالب. Then the Imam says, "I am the son of the person killed unjustly, whose head was cut from the back of the neck, the one who was thirsty till the last moment. I am the son of the one whose blood was soaked in the dust, the one who was slaughtered in Karbala, whose head was paraded on the spear, whose family was made prisoners from Kufa to Sham." People started to weep and Yazid began to fear, and so he called out to the Muazzin, saying, "Give the call for the prayers." The Muazzin arose and recited the Azan, and when he reached the Prophet's name, Imam Sajjad said, "O Yazid, is he my grandfather or yours? If you say that he is your grandfather, the world knows that you speak a lie. And if you say that he is my grandfather, then why did you kill my father with oppression and plunder his belongings and make his woman captive?" Many years later, after the tragedy of Karbala, the Imam used to weep a lot. One day somebody asked, "Ya Ibn Rasulillah, up to when will you weep like this?" The Imam replied,
صلوات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. توکو رسن میں جھگڑے ہوئے ایک اسیر نے، توکو رسن نے جھگڑے ہوئے ایک اسیر نے ممبر سے اپنا فتح کا اعلان کر دیا، ممبر سے اپنا فتح کا اعلان کر دیا. دم توڑتی ہے کفر کی نسلوں کی سازی سے، دم توڑتی ہے کفروں کی نسلوں کی سازی سے. دربار سام قتل کا میدان کر دیا. صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. Mu'mineen, it's a humble request, be kind enough to come forward so other Mu'mineen can come and join us. By Muhammad wa ali Muhammad salawat. Assam, Jazakallah. Mu'mineen, another humble request is, can you be kind enough to please put your phones on silent so there's no disturbance during the majlis. And lastly, can I please request you all to be please seated throughout the majlis program? Will be highly appreciated. Mu'mineen, we are honored to have Mawlana Syed Muhammad Rizvi Sahib for today's Wafat Majlis. Let's all together welcome him with a loud Nare Salawat. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأفضل الموجودات، العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. آمين يا رب العالمين. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. صل على. Respected elders, scholars, brothers, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah subhanahu wa ta'ala bihaqq Imam Sajjad alayhi salatu wasalam accept all of your hajat and your du'as. If anyone is ill tonight and has asked you or us to make dua, may Allah subhanahu wa ta'ala bihaqq Abideen Bimar give him or her shifa ajila wa kamila. And this year, inshallah, on Arba'een, on Chahlum of Imam Hussain, inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala make us a guest of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Please recite loud salawat. Allahumma salli.
when we discuss different aspects of the period which was post Karbala from the life of Imam Zainul Abideen, one of the things that come forward is the azadari that was put forward by Imam Sajjad himself. I think we can all agree that there is no greater azadar than Imam Sajjad himself. I know he's Sayyidul Sajideen, he's Zainul Ibad. He is the beauty of the worshippers. And as the tradition states, on the day of, the Prophet says, on the day of judgment, a call will be heard, Aina Zainul Abideen, where is the beauty of the worshippers? And the Holy Imam will come forward and the people will step back. And then a call will come out and say, Haza Zainul Abideen, this is the beauty of the worshippers. So not only is he the chief of those who prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala, not only is he the beauty of the Abideen, the worshippers of Allah subhanahu wa ta'ala, in fact, the Holy Imam is indeed the greatest of the azadars of his father, Imam Sayyidul Shuhada alayhi salatu wassalam. Allahumma salli. And upon his return from the dungeons of Sham back to Medina, one of the responsibilities that he took on was to feed that azadari in the generations. You remember, you see, time is different now. Amirul Mu'mineen used to give khutbah. Imam Sajjad made dua. Time is different. Amirul Mu'mineen's time was different. You could give that khutbah. He sat on the mimbar, even though it be for 4 years. But he sat on the mimbar. But he gave khutbah. But after Karbala, this was no longer possible for Imam Sajjad. At least outside of his house or on a large scale. So what did he used to do? The Holy Imam, every chance he got, he introduced azadari amongst the people of Medina. Upon his return, the first majlis takes place in the house of Imam Sajjad. In the men, the reciter is Imam Sajjad. In the women, Lady Zainab. Just a bunch of Bani Hashim and some close associates. Whenever water is brought to him, he curses the killers of his father. How he trains the people towards azadari, to remember the great grand sacrifice of Karbala. You see, though azadari is a mustahab, Marhum Ayatullah Sheikh Al-Ha'iri, he has a beautiful saying. He says, though azadari of Imam Hussein is mustahab, and I want everyone to pay attention to this, though the azadari of Hussein is mustahab, but it consists within it many wajibat. Yes, you might say the hukm kulli is mustahab. But no, if the member of Hussein today is known to guide the masses, if the majlis of Hussein is known for hidayah, and hidayah is wajib, then majlis and azadari is wajib. If without azadari and without the member of Hussein, without the dhikr of Hussein alayhi salatu wasalam, people are going to go astray or get cut away from the deen, then this becomes wajib. The dhikr of Hussein. And let's face it, the reality is, many people only come to the center, to the Imam Barga, for Imam Hussein. There may be people who don't come out throughout the year, but you see them 10 days in Muharram. There may be people that don't come 10 days, you see them 5 nights. And then there are people you see them in the last night, or on the day of Ashur. But they come. They don't have to come. They won't get a fine if they don't come, but they come. You know why? Hussein has that attraction. Hussein has that pull. Hussein grabs hearts. Everyone is different. Iman level, everything different. It's with Allah who's who and what is what. But the reality is Imam Hussein, Karbala. Historically speaking, when you look at history,
as history, as you get away from history, it fades away with time, or it's left to the books. And eventually people forget about it. Who ruled the Romans, and who ruled Persia, and who ruled India, and who ruled, God knows the history of Genghis Khan. No one's interested. And those who are, they have to dig deep and find the details. Yet Karbala is a piece of history that every year it is as if it comes to life. And if you allow me to say, not only does Karbala come to life, Karbala gives life. Karbala gives life. Anyone who associates with Karbala, anyone who associates with Abu Abdullah al-Husayn gets that energy. So many years on today, and Karbala is still, it's not something that's buried away in the books. Karbala brings people to life. Those people who hibernate throughout the whole year, Husayn will bring them back. Remember the hadith? There's a flame in the heart of the mu'min, in the love of Husayn, that nothing can extinguish that flame. Nothing can put a stop to that flame. And one of the ulama, they say beautifully that on the day of judgment, we have nothing to show to Allah subhanahu wa ta'ala. The reality is I have nothing. I cannot even give a guarantee of one of my single salat prayers if it has been accepted. I don't know. All of the fasts that I've kept, I cannot even give you a guarantee of one fast that accepted. I can only hope and pray. Hajj, Umrah, Zakat, any good Amal Salih, any good deeds. But he says that if there's only one thing that I bank on, Hubbul Husayn. If there's anything that I can bank on, that I can really say to Allah subhanahu, that tear that I shed was sincerely for Husayn. I wasn't forced. Sometimes I pray out of habit. Sometimes I pray because I know it's wajib, I have to do it. But the tear that is shed for Imam Husayn, that comes out with love. To come to the majlis of Imam Husayn alayhi salatu wasalam, that really, it comes with a direct connection with who Imam Husayn in Karbala is. So Karbala gives life. So never think that, oh no, it is us who establish Azad. It is us who, we do the majalis. We don't do nothing. As Allah subhanahu wa ta'ala says, if the Prophet is killed, he passes, or rather is killed, will you then turn back on your heels? In qalabtum ala aqabikum, will you turn back on your heels? And if you do turn back on your heels, it makes zero difference to Allah. Whether Imam Husayn has hundreds and thousands or he has 72, Husayn will remain Husayn forever. Yazid can have the whole world with him. Yazid will remain Yazid forever. Haq will be haq and batil will be batil forever. So it doesn't matter to Allah. The deen of Allah subhanahu wa ta'ala is not. So Allah does not need us. Husayn does not need us. We need Husayn. यानी इमाम हुसैन को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इमाम हुसैन की ज़रूरत है. करबला ज़िंदगी बख्श है. करबला ज़िंदगी दे रही है, जिंदा है, मौजिज़ नुमा है. Karbala gives life. And what is life? Hidayah. I mean, you can live, a person can be a living person. If there's no guidance, such a person is dead religiously. But a person can be dead. Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata shahida. Person can be dead, but if he dies on the love of Sayyidu Shuhada, mata shahida. And shaheed zinda hai. The shaheed is living. Nas Quran. And they get rizq from Allah subhanahu wa ta'ala. So, when we discuss Sayyid Sajjad, you find throughout the traditions, when he comes back, you see there's different ways. Imam Husayn had a different way to combat. When Imam Sajjad was brought in the darbar of Yazid, Yazid looked at Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. And he says to his people, who's man hadha? Who is this? They say, Hadha Ali ibn al-Husayn. This is Ali ibn al-Husayn. He said, but did we not kill Ali ibn al-Husayn in Karbala? I thought we killed Ali ibn al-Husayn.
At that time, Imam Sajjad raised his head and he says, the Ali ibn al-Husayn that you killed was my brother Ali Akbar. Then Yazid says, well, your name is Ali and he is Ali, and the baby Ali Asghar is Ali. Ali Akbar, Ali Awsat, Ali Asghar, all of them Ali. Did your father not find any other name except Ali? Like you have a house, you may have 3 sons. You never name them the same. For example, you say Dawood, first son, Dawood, second son, and Dawood, third, they're all David. David, Dawood. You don't do that. But Imam Hussain did that. Ali. Why? To combat, to fight back that propaganda that had been spread in Sham, where the name of Ali was discouraged. Amir al-Mu'mineen was cursed upon from the members of Sham by the Umayyas. To fight back, because it was discouraged, because Imam Ali, Amir al-Mu'mineen's name was taken in a bad way in Sham, Imam Hussain, he names all of his sons Ali. The house of Imam Hussain, the dhikr of Ali ibn Abi Talib, in the house of Sayyid al-Shuhada. It says, by God, if Allah had given, Imam Sajjad says, by God, if Allah had given my father 1,000 sons, he would have named all of them Ali. That's how he fought back. Times were different. Imam Sajjad, in his time, he fights back. How? He can't give khutbah, he makes dua. And if you analyze the du'as, and we don't have du'as from any one of the imams like we have for Imam Sajjad. If you analyze the du'as, not only are they makarim of akhlaq, not only are they the best of adab, not only are they the best of spirituality, but the ulama who have analyzed they have put all these du'as together, looked at the translations, the tafasir, and really broken them down and evaluated these du'as. They said that these du'as, in fact, apart from what we think when we think of dua, we think spirituality and connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. But the ulama say, look, within the du'as, Ayatul Sayyid al-Milani, he said, within the du'as are durus of aqaid. Theology of tashayyu exists within these du'as. And hence, allow me to say this, the message that is contained within the sermons of Nahjul Balagha, the same message exists within the du'as of Sayyid al-Sajjad. The only difference being Imam Amir al-Mu'mineen gave khutbah, his letters, his aqwal, his traditions, his sayings. Imam Sajjad does the same thing, discreetly but through dua. And that's why you find within the du'as there is the message of standing up to the tyrant, not giving in allegiance to the batil. There is criticism of some of the companions of the Prophet. There is tawalla, there is tabarra. There's everything in the du'as of Imam Sajjad if you analyze all of them. Discreetly, the Imam does the same thing what Ali ibn Abi Talib did from the mimbar of Kufa. Dood padi Muhammad wa ali Muhammad par. Allahumma salli ala. You're with me all, inshallah? Through these du'as, through his tears, he reminds the people. And remember, when we cry, we hear what happened in Karbala that makes us cry. But when Imam Sajjad used to hear, he used to relive the experience. That's why I say Imam Sajjad is the greatest of the mourners of Husain, the greatest of Azadar. Why? Because he survived the massacre of Karbala. It's different when you have one person in a majlis who listens, but he was there. Imagine the spirituality of the majlis in which Imam Sajjad used to sit. And so we have from the tradition of the Imams, from Imam Sajjad, from Imam Sajjad, from Imam al-Kadhim, from Imam al-Rida alayhi salatu wassalam, all of them. Allahumma salawatullah alayhim ajma'een. Where they would bring people, shu'ara, poets, and they would say, recite. Imam al-Sadiq would say, you recite. I've heard you recite a poem, a sha'r,
for my grandfather Hussein, recite. And he said, I recited. And the Holy Imam began to cry so intensely that I stopped. The Imam looked up and he says, no, continue. Recite more. And he says, I recited more, and the Imam cried more. And he says, recite how you recite, where you're from. Indicating where, if you're from Iraq, recite how you recite there. The Masaib, how you lament. He says, I recited. The Imam cried, and I heard from behind the curtain the cries of the women in the house of the Imam. And then the Holy Imam says, Man baka wa abka, one who cries and makes cry, and if he cannot cry, he makes a face as if he is crying. Falahul Jannah. Jannah is for him. And the hadith is lengthy. One who cries and makes 100 people cry, Allah will give him Jannah. One who cries and he makes 50 people cry, Allah will give him Jannah. One who cries and he makes 30 people cry, Allah will give him Jannah. One who cries and makes 10 people cry, Allah will give him Jannah. And if he cannot do that, one who cries, one who sheds a single tear, the weight of the wing of a fly or a mosquito, falahul Jannah. How easy Allah, you don't find this. And if you go to the traditions, it's very hard to find this falahul Jannah, falahul Jannah, falahul Jannah for the other ibadat. It's very hard to find. Rarely you'll find it. Rarely. Okay, if you do this, you get Jannah. If you do this, you get Jannah. But when it comes to crying for Hussein, crying for Hussein, crying for Hussein, al-bukau al-Hussein, falahul Jannah, falahul Jannah, so much. Imam Rida alayhi salatu wasalam, same thing. Imam al-Kadhim alayhi salam, same thing. And hence the Imam practically raised a generation. And you see, this is where the caravan of mourners and azadari grew, generation after generation. And then some people will say, well, okay, Imam Hussein was killed on the day of Ashura. Why do the Shias mourn from the 1st of Muharram? Let's mourn on the 10th of Muharram. Some people have this idea. Ashur is on the 10th of day. The Maqtal, everything happened on the 10th of Muharram, Asra Ashur. So we should hold one majlis on the day of Muharram. Why the 1st? Imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim alayhi salatu wassalam. Babul Hawaij. Allahumma sallam. The tradition states, he says that I saw my father when the moon of Muharram was sighted, the crescent. My father's mood would change. And we never saw him smiling from the 1st of Muharram. He would cry. The 2nd of Muharram comes. It becomes more serious. The 3rd, 4th, 5th, day after day. From the very first, the moment, in fact, some of the people say, like you sight the moon, the crescent, by looking. In Medina, especially those who used to live in the Muhalla, where Bani Hashim used to live. And because the homes were smaller and, joint, and there was no roofs as such, at least in the outer part, courtyards, the neighbors would say that we wouldn't need to find the moon of Muharram. We would hear the cries of Imam Sadiq from his house. And we would know it's Muharram. And then he says, I saw my father 7th, 8th, 9th. He'd become most sorrow and grief and huzn overtakes him. On the 10th of Muharram, it was nothing but cries and laments for his father, for his grandfather, Sayyid al-Shuhada. And so this is where the Shia get this tradition. It's not made up. We haven't made this up. That it happened on the day of Ashura, but we begin crying on the 1st of Muharram. This is something that comes directly from the Imam. So it is a legacy. It is a sunnah of the Imams. Simple and straightforward. The sunnah of Aimma, and in the Shia usul, what the Imam does is hujjah, qawl, fi'l, taqreer. Whatever he does, whatever he says, and his tacit approval, whatever he proves of, or if something is happening in front of him and he's silent, is hujjah. Hujjah. So this, from then on, became a norm for the Shia, a custom for the Shia, that it was introduced by
the holy Imams. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. I'll say a few words in Urdu, inshallah, then I'll end. زیارت امام حسین یا خود ائمہ اہل بیت کی زیارت، اس پر بھی ائمہ سے تاکید وارد ہوئی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہمارے جد یعنی ہمارے جد مولا حسین کی زیارت کو جاؤ، اگر اپنی زندگی کا خوف ہو تب بھی جاؤ. یعنی جہاں پہ آپ کو زندگی کا خوف ہو، آپ کو یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، زندگی کا خوف ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی یہاں پہ روڈ ہے، گاڑی لگ سکتی ہے، کوئی مار دے گا، یہاں دشمنوں کا علاقہ ہے، تو آپ کہیں اور جا کے نماز پڑھیں. صحت کے لیے اگر روزہ رکھنا مضر ہے تو آپ بعد میں رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دیں آپ. لیکن زیارت سید الشہداء کے بارے میں عجیب روایت ہے. کہا کہ اگر خوف بھی ہو نا، خطرہ بھی ہو، تب بھی ہمارے دادا حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا، دل میں اگر خوف بھی ہو. یعنی کس قدر اہمیت ہے. حتیٰ بعض روایات میں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جا سکتا ہے، وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، مال بھی ہے، جسم سالم بھی ہے، صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اس کے باوجود مولا حسین کی زیارت کو نہیں جاتا، توجہ نہیں کرتا سید الشہداء کی طرف، ایسے شخص کا ایمان ناقص ہے. زیارت کو سمجھیے. حاجی حج کرے، روایت کہتی ہے کہ حج کا کمال ہی یہ ہے کہ حج کر کے امام معصوم کی خدمت میں پیش ہو. جو زندہ جب ائمہ اہل بیت 11 امام زندہ تھے تو مومنین کی عادت تھی کہ حج کے لیے خانہ خدا کی زیارت کی، پھر فوراً مدینے کا رخ کیا. مثال لیتا ہوں، بلخ کے علاقے سے ایک عجم ہر سال حج کے لیے مکے آتا تھا، اور زمانہ ہے میرے مولا امام سجاد زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سال یہ شخص حج کے لیے مکے آتا تھا اور حج تمام کر کے مدینہ امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. عجیب روایت ہے، خدائی قسم. امام کی خدمت میں آتا تھا، تحفے، تحائف، جو چیز اس کے پاس ہوتی تھی محبت سے امام کی خدمت میں پیش کرتا تھا. ایک دن واپس اپنے گھر گیا اور زوجہ نے کہا دیکھو ہر سال اپنے مولا کی جو ہے زیارت کو جاتے ہو، تحفے، تحائف، اتنی چیزیں لے کے جاتے، کبھی وہاں سے کچھ ملا؟ ظاہراً زوجہ شاید مومنہ نہیں تھی، تو کہنے لگا خاموش ہو جا، ہمارے مولا ہر بات کو سن سکتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں. سال گزر گیا، اگلے سال گیا مکے حج، ہر سال اس کی عادت تھی، مکہ حج کیا، گیا مدینے، امام کی خدمت میں آیا، مولا عرض سلام. روایت کہتی ہے مولا دسترخوان پہ تھے، مولا نے کہا آؤ ہمارے مہمان ہو، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. کہتا مولا کے ساتھ میں بیٹھ گیا اور میں نے کھانا کھایا، اور جب کھانا تمام ہوا تو اس کے بعد مولا نے چاہا کہ اپنے ہاتھوں کو وہ دھوئیں، تو میں نے ظرف آب اٹھا کے پانی ڈالا. عجیب روایت ہے، کتاب القطرہ میں مرحوم آیت اللہ سید احمد مستنبط رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیگر حوالہ جات سے اس روایت کو لکھا ہے. آیت اللہ العظمی شیخ وحید الخراسانی حفظہ اللہ درس خارج میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، علماء کے مجمع میں، عوام کے مجمع نہیں، خواص کے مجمع میں. کہتے ہیں کہ جب ظرف آب، یہ جیسے آپ کا گلاس ہے، ظرف جس میں برتن ہے پانی، ایسے اٹھا کے کہتا کہ میں نے پانی ڈالا تاکہ امام اپنے ہاتھ دھو لیں. نیچے بھی ایک ظرف تھا جس میں پانی گرتا تھا، تو کہتا میں نے ایسے ہاتھ میں پانی ڈالا، امام نے اپنے ہاتھوں کو دھو کے مجھ سے پوچھا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ تو کہا مولا پانی ہے. کہا غور سے دیکھو. تو کہتا ہے میں نے جب غور سے دیکھا تو اس میں سرخ یاقوت کے پتھر تھے. کہا دوبارہ پانی ڈالو. دوبارہ پانی ڈالا، کہا اب دیکھو کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جب میں نے دوبارہ دیکھا تو اس میں سبز رنگ کے زمرد کے پتھر تھے. اب روایت کہتی تیسری مرتبہ پانی ڈالا، کہا اب کیا ہے؟ تو اس میں در سفید در تھا. یعنی اتنے قیمتی جواہرات. اب مولا کہتے ہیں اسے اٹھاؤ اور جا کے اپنی زوجہ کو ہماری طرف سے ہدیہ دے دو. شرمندہ ہو گیا، گھبرا گیا. کہاں؟ بلخ کے علاقے، وہ افغانستان سے اوپر سینٹرل ایشیا کے جو علاقے ہیں، عجم وہاں سے چلتا چلتا پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر طے کرتا یہ آیا تھا مکے. وہاں اس کی زوجہ نے بات کی
یہاں امام سجاد نے سن لیا. یہ آیت اللہ وحید بیان کرتے ہیں درس خارج میں کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے بات کی, مولا نے یہاں سنا, یعنی حاضر ناظر ہیں تو سنے ہیں نا. اس کے بعد کیا ہوا, کہتا میں چلا گیا گھر, بھائی جتنے بھی دن کا اب طویل سفر تھا, میں گھر چلا گیا. گھر جانے کے بعد میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ دیکھو ہمارے مولا نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے, اور تمہیں میں نے کہا تھا کہ امام ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کو سنتا ہے. اور مولا نے یہ بات سن لی. جب اس کو معلوم ہوا کہ مولا, یعنی جب اس کو پتہ چلا کہ یہ علم غیب رکھتے ہیں, تو وہ بھی قائل ہو گئی. تو کہتی سنو, اگلے سال جب حج پہ چلو گے تو مجھے اپنے ساتھ لے چلنا, میں بھی اپنے مولا کی زیارت کروں گی اور خود جا کے معافی مانگوں گی کہ مجھ سے یہ جسارت, یہ گستاخی ہوئی. حسب معمول سال گزرا, حج کا موسم آیا, دوبارہ یہاں سے چلے تاکہ ہم جا کے حج کریں گے. حج کے لیے مکے کے قریب گئے تو روایت ہے کہ اس عورت کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی, اتنی بگڑ گئی کہ اب یہ بالکل مرنے کے قریب تھی. تو اس کا جو شوہر ہے بالکل بے امید ہو گیا. جب بالکل چلنے کے اور قریب المر یعنی مرنے کی حالت میں تھی, تو کہتا ہے کہ تو یہاں رک, میں جاتا ہوں اپنے مولا کے در پہ, ان سے کہتا ہوں تیرے لیے دعا کریں. اپنی زوجہ کو چھوڑ کے چلا گیا در سید سجاد پہ. مشکل وقت تھا, آیا کس کے در پہ؟ در مشکل کشا کے. کہا آیا خدمت مولا میں, مولا پہچان ہر سال آتا تھا. تو کہنے لگا کہ ہماری زوجہ آپ کی زیارت کو آئی تھیں دست ادب جوڑ کے, لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کہتا ہے کہ مجھے تو یقین ہے کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہوگا, اب تک تو وہ مر گئی ہو. اتنی حالت یعنی جب میں نے اسے چھوڑا تھا آخری سانس لے رہی تھی. تو میرے مولا نے مسکرائے کہا جاؤ اسے لے آؤ, جاؤ لے آؤ, بالکل صحیح اور سالم ہے. بھائی فوراً اتنا سننا تھا, فوراً پلٹا. اب یہ روایت کے آخری جملے ہیں اور یہیں پہ مجھے اس روایت کو تمام کرنا ہے. بھائی یہاں توجہ چاہوں گا. پلٹا وہاں سے واپس, جب اسی مقام پہ آیا تو کیا دیکھا, زوجہ صحیح اور سالم اس کے انتظار میں کھڑی ہے. کہتا ہے کہ کیا ہوا, تو تو مر گئی تھی. تو کہتی ہے ابھی کچھ مت پوچھ, بس مجھے میرے مولا کے پاس لے جا. تو چپ کر کے چلے, فوراً آئے مدینے, امام کے گھر میں اجازت لے کے داخل ہوئے. اب روایت ہے خدائی قسم, جیسے ہی داخل ہوئی اس کی زوجہ, آگے یہ پیچھے زوجہ, جیسے اس کی نگاہیں, اس کی نظریں چہرے معصوم پہ پڑی تو کہتی واللہ ھذا سیدی و مولائی, خدائی قسم یہ وہی ہیں, یہ میرے مولا ہے, یہ میرے امام. کیا مطلب اس کا کیا مطلب یہ میرے مولا, یہ میرے. کہتی خدائی قسم جب تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے نا, تو میں نے ملک الموت کو آتے دیکھا تھا. میں سمجھ گئی کہ بس میری زندگی تمام ہوئی, مجھے اب اپنے مولا کی زیارت نصیب نہ ہوگی. کہتی ہے جیسے ملک الموت میرے قریب آیا, ان کا نور یہاں سے قریب آیا. اللہ اکبر, ملک الموت قریب آ رہا ہے. ایک مرتبہ یہ نور نمودار ہوا, یہ نور قریب آیا, اور خدائی قسم میں نے دیکھا یہی تھے. یہ ملک الموت سے کہہ رہے تھے کہ ملک الموت جا, یہ ہماری زیارت کو آ رہی ہے, ہم نے اسے 20 سال زندگی میں اضافہ کر دیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے حضرات, کہ جا بھئی یہ ہے ولایت سید سجاد. ملک الموت ان پہ نہیں, یہ ملک الموت پر ولایت رکھتے ہیں. تبھی آپ سمجھے جب رسول کی شہادت کے موقع پر ملک الموت در سیدہ پہ کھڑا رہا, جب تک بی بی نے اجازت نہ دی, اس وقت تک اجازت نہیں تھی. آئے گا لیکن ان سے اذن لے گا جن سے جبرائیل بھی آ کے اذن لے رہا ہے. جب یعنی اللہ نے اذن دے دی, جا چادر کے نیچے داخل ہو جا. آیا, کہا رسول اجازت ہے. یعنی جب عرش پہ ہو تو اللہ سے اجازت, فرش پہ ہو تو محمد مصطفیٰ سے اجازت. اور جس امام کا تذکرہ ہے وہ جانشین رسول ہیں, رسول خدا کے چوتھے جانشین اور خلیفہ ہیں. درود پڑھیے امام سجاد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ کیا آپ نے حضرات, کس طرح امام نے کبھی عزاداری کے سلسلے میں, کبھی دعاؤں کے سلسلے میں, کبھی حسین پہ گریہ کرنے کے سلسلے میں آپ نے تاکید فرمائی,
اور کبھی اپنے زائرین سے خاص محبت. کس قدر کریم و سخی ہیں. کہا میری ظاہرہ ہے, چلا جا, میری زیارت کو آ رہی ہے. دعائیں امام سجاد کی اس قدر مشہور و معروف ہوئیں کہ ایک سال مکے میں مولا حج کے لیے خود گئے. 25 حج مورخین نے کتابوں میں لکھے کہ امام سجاد نے 25 حج پاپیادہ کیے ہیں. اس وقت جیسے آپ آج حج پہ جاتے ہیں, آپ یہاں سے پلین پہ چڑھیں گے, آگے سے کوچ پکڑیں گے, نہ جانے مختلف طریقوں سے آپ پہنچیں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے آپ ابھی انشاءاللہ چہلم پہ آپ مشی کریں گے, پیدل چلیں گے, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے مکے 25 مرتبہ حج کے لیے پاپیادہ گئے ہیں. اس وقت بھی عرب پیدل نہیں جاتے تھے, کبھی اونٹوں پہ سوار ہو کے, کبھی گھوڑوں پہ, کبھی مختلف سواریوں کے ذرا وسیلے سے مکے پہنچتے تھے. لیکن میرے مولا نے متعدد مقامات پر یہ حج پاپیادہ کیے ہیں. ابراہیم نامی ایک راوی ہے, کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے قافلے کے ساتھ حج پہ جا رہا تھا, تو میں نے حج کے دوران ایک نوجوان کو دیکھا. لڑکا ہے, نوجوان ہے, چہرے پہ نور ہے, لیکن نہیں پہچانا یہ کون ہے. تو جب میں نے اس کی حالت کو دیکھا کہ تنے تنہا, یہ بیابان, یہ جنگل, یہ صحرا, یہ گرمی اور یہ موسم, اور نہ کھانے پینے کو کچھ ہے, نہ سواری ہے, نہ زاد راہ ہے, نہ راحلہ ہے, کچھ نہیں ہے. تو میں نے آ کے کہا کہ اے لڑکے بتا, اے جوان, اے صاحبزادے, یہ بتا, تنہا جا رہا ہے, نہ کاروان ہے, نہ زاد راہ ہے, یعنی نہ کوئی سامان ہے, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے, نہ پانی, نہ کھانے کو کوئی روٹی ہے, اور نہ تیری کوئی سواری ہے, نہ گھوڑا ہے, نہ اونٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے پہچانا نہیں تھا کون ہے. مولا تھے, مولا کہتے ہیں امام سجاد کا جوانی کا واقعہ, کہتے ہیں کہ سن, میرا زاد راہ یعنی میرا جو سامان جسے کہتے ہیں سادہ اردو میں, میرا سامان میرا تقویٰ ہے. کہا راحلہ, سواری, جانور. کہا میری سواری میرے 2 قدم ہیں. کہا کدھر کو, ارادہ کیا ہے؟ کہا میری منزل مقصود میرا پروردگار ہے. یعنی ایسا کہتا, مجھے حیرت ہوئی ایک لڑکے سے, جوان سے, صاحبزادے سے یہ جواب سن کے مجھے حیرت ہوئی. پھر میں نے ایک اور سوال کر لیا, اور اب انہوں نے جواب دیا, میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس قدر گرمی کے موسم میں, اس قدر طویل سفر میں کچھ کھانے پینے کا کچھ انتظام کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو پلٹ کر جواب دیا کہ سنو, تم جب کسی کے گھر مہمان جاتے ہو بطور مہمان, تو کیا اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے ہو یا میزبان اس کا انتظام کرتا ہے؟ تو کہا بے شک میزبان جو ہے اس کا انتظام کرتا ہے. تو کہا میں جس کا مہمان ہوں میرا انتظام بھی وہی کرے گا. میں جس کے گھر جا رہا ہوں, میں جس کا مہمان ہوں, جس کے گھر کی زیارت کو جا رہا ہوں, انتظام بھی سارا وہی کرے گا. کہتا اب تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی, یہ کون لڑکا ہے, یہ کون جوان ہے. کہتے اتنی ہی دیر میں, راوی کہتا ہے, کہنے دیکھا ایک بزرگ آئے, بزرگ ہیں, سفید داڑھی ہے, لمبے بال ہیں, نور ہے چہرے پہ, میں نے ان کو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا. یہ آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ہاتھوں کا بوسہ لیا. تو میں نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ بتائیں یہ جوان کون ہے؟ یعنی عجیب کشش ہے ان میں, عجیب ایک, میں ان کی طرف کھینچا آیا ہوں اور ان کی باتوں میں ایک عجیب معرفت باتیں کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ فرزند رسول علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں. اللہم صلی علی محمد. کہا میں نے اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ میں ان کے قدموں میں گر, کہا مولا معاف کیجیے گا, پہچانا نہیں. بعض لوگ ہوتے تھے کہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا, جانتے تھے شہر سے باہر کے ہوں گے, دوسرے علاقوں. ظاہر ہے اس دور میں آپ کوئی ٹیلی فون یا کوئی فوٹو تھوڑی ہوتی تھی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ امام ہے. اس دور میں مانتے تھے, امام علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں, امام سجاد کو مانتے ہیں, لیکن بعض نے نہیں دیکھا, لیکن عقیدہ تھا, عقائد میں تھا, تو نہیں پہچانا اس نے. کہتا کہ ابھی میں امام سجاد سے محو گفتگو تھا, باتیں کر رہا تھا کہ
یہ بزرگ بھی غائب ہو گئے. عجیب معجزہ ہوا میرے ساتھ, سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا. میں نے کہا یہ بزرگ کہاں گئے اور کون تھے؟ تو امام کہتے ہیں کہ یہ حضرت خضر تھے جو حیات ہیں, زندہ ہیں. تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے, بعض علماء نے تو ان کو نبی بھی جانا ہے. کہتے ہیں کہ یہ حضرت خضر ہیں. اب آپ دیکھیے, اللہ کا بندہ خضر, بعض علماء کے نزدیک نبی بھی خضر, اور قرآن کے نزدیک تو استاد موسیٰ خضر. قرآن کے نزدیک بھائی خضر زیارت سجاد کو آ رہے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ سجاد افضل ہیں یا خضر افضل ہیں, علی ابن حسین افضل ہیں یا خضر افضل ہیں. اور اسی بنیاد پر ائمہ اہل بیت کو وہ مقام ملا ہے کہ جو کسی کو نہیں ملا. میرے مولا سجاد ہوں, میرے مولا امام حسین ہوں, امام حسن, امیر کائنات, تمام ائمہ, جو مقام ان کو ملا کسی کو نہیں ملا. اور اس دور سے امام جب کربلا سے آپ پڑھتے ہیں, آپ نے عزاداری کا سلسلہ شروع کر دیا. آتے ہی کہا سب کو جمع کیا جائے بنی ہاشم کے افراد کو, اور مجلس ہوئی. میرے مولا خود مصائب پڑھ رہے ہیں. بس عزیزو وقت تمام ہوا. ایک مرتبہ ایک کنیز نے آ کے آپ کو کھانا دیا تو میرے مولا نے رونا شروع کر دیا. تو دست ادب جوڑ کے کہا مولا کہ آپ کو تکلیف دی ہے, کہ آپ کو میں نے دکھ دیا ہے؟ تو کہا نہیں, کھانے سے مجھے اپنے بابا حسین کو اس حالت میں دیکھ کے مجھے وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا. جب کسی نے پانی دیا تو پھر میرے مولا نے گریہ کیا. تو کہا مولا کیا ہوا؟ کہا پانی کو دیکھ کے مجھے اپنی بہن سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. اجرکم علی اللہ. بس عزیزو, کبھی میرا مولا سجاد جب کسی قصاب کے باہر سے گزرتا تھا اور دیکھتا تھا قصائی جو ہے جانور ذبح کرنے والا ہے, تو روک کے میرے مولا بھاگتے ہوئے آتے تھے, روکتے تھے, کہتے سنو کیا اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ تو پلٹ کر قصائی کہتا تھا فرزند رسول مسلمان ہوں, اتنا جانتا ہوں کہ ہماری شریعت میں ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے مستحب ہے کہ پانی پلایا جائے. بس اتنا سننا تھا کہ میرے مولا سجاد کا دل بیٹھ جاتا تھا. کربلا کا رخ کرتے تھے, کہتے تھے اے میرے پیاسے بابا حسین. جانتے ہیں نا, جب امام سجاد 13 محرم کو اعجاز امامت سے کوفہ سے کربلا واپس آئے, اپنے بابا کو دفنا کے انگشت مبارک سے قبر پہ کچھ لکھا, ایک جملہ, ھذا قبر الحسین. کہا یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاس اور تشنگی کی حالت میں ذبح کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ. بھئی کہاں سے آغاز کروں اس مولا کے مصائب کہ جس نے 30-35 برس گریہ کیا ہے. بھئی جب بھی کسی نے دیکھا تو دیکھا امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جب کسی نے کہا مولا ہمارے گھر ایک تقریب ہے, ہمارے گھر شادی ہے, آ جائیے, تو مولا رو کے کہتے تھے کربلا کے بعد سے ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے. بس عزیزو, جب بھی کسی نے پوچھا مولا آخر کس چیز نے اتنا رلایا, آخر کیا بات تھی, تو رو کے میرا مولا کہتا تھا الشام الشام الشام. عزادارو, آج اس امام کی شہادت ہے کہ جو در حقیقت آج شہید ہوئے ہیں, لیکن حقیقت تو یہ ہے سجاد کربلا میں متعدد مرتبہ شہید ہوئے ہیں, سجاد کوفے میں بھی شہید ہوئے ہیں, اور شام کے بازار میں بھی شہید ہوئے ہیں. ایک جملہ ہے جو امام سجاد سے منسوب ہے, منقول ہے, جو کسی امام سے نہیں ملتا. جانتے ہیں کیا؟ میرے مولا کہتے ہیں کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. نہ جانے ایسا کیا دیکھا تھا امام سجاد نے. بھائی مرتبہ منحال آ گیا, کہا مولا دست ادب جوڑ کے مولا آپ تو جوان ہیں, لیکن اتنا آپ نے گریہ کیا ہے کہ آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں. مولا آخر یہ عزاداری کب ختم ہوگی, یہ رونا کب ختم ہوگا؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنا سر اٹھایا اور کہا منحال, یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن میں ایک گم ہوا تھا. یعقوب نے سالہا گریہ کیا. میں نے اپنے خاندان کے 17 افراد کو کٹتے دیکھا ہے. میں نے اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا.
میں نے اکبر کا زخمی سینہ دیکھا، میں نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا، میرے چچا عباس بازو کٹا کے فرات کے کنارے سو رہے ہیں، اور تم کہتے ہو یہ کب گریہ ختم ہوگا؟ کہا نہیں مولا، مجھے آپ کی فکر ہے، آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، ابھی تو آپ کی عمر نہیں ہے۔ بس عزیزو اس وقت رو کے میرے مولا نے ایک جملہ کہا منحال بس کیا بتاؤں، شام کے زندان میں میری بہن کے جنازے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں وہ بہن چھوٹی سی بہن تھی، آپ جانتے ہیں نا ہر بہن کو اپنے بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے، جب تک بڑا بھائی قریب ہو نا بہن کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ کم سے کم مجھ پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اب آپ تصور کیجئے جب سکینہ کو تماچے پڑتے ہوں گے تو سکینہ حسرت کی نگاہوں سے سجاد کو دیکھتی ہوں گی، میرا مولا سجاد کیا کرے، گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اب مولا کیا کریں؟ اجرکم علی اللہ۔ بھئی سنیں گے 2 سے 4 جملے مصائب میں تمام کر رہا ہوں۔ کہا میری بہن کا وہ جنازہ ہے، وہ ننھی سی میری بہن تھی جسے گھر جانے کا سب سے زیادہ شوق تھا، ہر رات زندان میں کہتی تھی بھیا سجاد آخر مدینے کب جائیں گے؟ میرا مولا اسی بات پہ روتا تھا، میں تو مدینے آ گیا، میری بہن آج بھی زندان شام میں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو میرے مولا کو زہر دیا گیا، آپ جانتے ہیں میرے مولا کو زہر سے شہید کیا گیا۔ عزادارو جب امام محمد باقر نے غسل و کفن دیا نا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مولا کی پشت پر نشان ہیں، تو رو کے کسی نے کہا اے مولا یہ کیسے نشان ہیں؟ بس عزادارو میرے مولا نے رونا شروع کیا، کہا سنو کچھ نشان تو اس بات سے ہیں کہ ہر رات کو میرے مولا کھانے اور روٹیوں کی بوریوں کو اٹھا کے چلتے تھے، غریبوں کو پہنچاتے تھے، کچھ نشان اس کے ہیں، اور کچھ نشان تو ان دروں کے ہیں، ان تازیانوں کے ہیں جو کوفے سے شام تک ظالم نے مارے تھے۔ بس عزادارو میرے مولا نے کفن دیا، میرے مولا نے دفنا دیا، میرے مولا نے نماز پڑھی۔ ہاں یہ سجاد کا مقدر تھا، لیکن ہائے سجاد جب 11 محرم کو قیدی بن کے شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزرا، باپ کا بے سر لاشا دیکھا، ایک مرتبہ حالت غیر ہوئی، سجاد زمین پہ آئے، اپنے باپ کا لاشا دیکھا جو تیروں پہ بلند تھا، ایسی حالت ہوئی کہ اب ایک مرتبہ سجاد کی روح پرواز کرنے والی تھی۔ بھئی یہاں یہ حالت سجاد کی ہوئی، وہاں زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا۔ جیسے ہی زینب زمین پہ آئی سجاد نے اپنے بابا کا لاشا چھوڑ کے اپنی پھوپھی کو آغوش میں لیا، کہا ہے پھوپھی جان ابھی آپ کا بیٹا سجاد زندہ ہے، آپ کو کچھ نہ ہوگا۔ میں کہوں گا مولا ابھی یہی زینب دربار شام میں جائے گی، ابھی یہی زینب کوفے میں ہوگی، ہاں اس وقت کون زینب کا دفاع کرے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون والعاقبۃ للمتقین انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔
گستاخوں کے ہجوم میں، گستاخوں کے ہجوم میں زینب تھی درمیان. اللمان 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 اللمان. حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی، حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی. تطہیر کی پلی تھی، تطہیر کی پلی تھی، بازار کا سامان. اللمان 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 اللمان. یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا، یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا. تفسیر بیردا تھی، تفسیر بیردا تھی، نیزے پہ تھا قرآن. اللمان 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 اللمان. کیسے اٹھائے لاش کو مظلوم چل دیے، کیسے اٹھائے لاش کو مظلوم چل دیے. شبیر کی ضعیفی، شبیر کی ضعیفی، اکبر سا نوجوان. اللمان 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 اللمان. سب کے اللمان اللمان. کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلویام میں، کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلویام میں. مر جائے گی بازار میں، مر جائے گی بازار میں، ہے آج میری ماں. اللمان 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 اللمان
اللمان اللمان اللمان اللمان اللمان اللمان. یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا, یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا. تفسیر بیردا تھی, تفسیر بیردا تھی, نیزے پہ تھا قرآن. اللمان 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا ہائے زینب ہائے بازار, ہائے زینب ہائے بازار. بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے, بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا. سب مل کے نام مولا. بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے, بازار ہے پتھر ہے زینب کھلا سر ہے. بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے. ہر زخم پہ شکرانہ, ہر زخم پہ شکرانہ زینب کے لبوں پر ہے. بازار ہے پتھر بلند آواز سے ماشاءاللہ کا کھلا سر ہے, بازار ہے زینب سر ہے. ایک گری آئے خونی کی جاتی ہی نہیں لالی, سجاد کی آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں خالی. یا خون ہے آنکھوں میں, یا خون ہے آنکھوں میں, یا شام کا منظر ہے. بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے. بازار ہے زینب کا کھلا سر ہے, بازار ہے پتھر ہے زینب سر ہے. یہ شور بکا کیا ہے, ماتم کی صدا کیا ہے, توحید بچائے جو وہ کرب و بلا کیا ہے. یا ہے سر سروریا, یا ہے سر سروریا زینب تیری چادر ہے. بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے. بازار ہے جیو ماتمی زینب کا کھلا سر ہے. بازار ہے کا کھلا سر ہے. بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے. مل کے پڑھیں. بازار ہے پتھر ہے زینب کھلا سر ہے. ہر زخم پہ شکرانہ, ہر زخم پہ شکرانہ زینب کے لبوں پر ہے. بازار ہے زینب کا
کا کھلا سر ہے. مقتل نے خدا جانے کیا چھین لیا اس کا, ایک ہاتھ کلیجے پر رہتا ہے دھرا جس کا, لگتا ہے مجھے شاید, لگتا ہے مجھے شاید یہ مادر اکبر ہے. بازار ہے پتھر ہے, زینب کا کھلا سر ہے. بازار ہے زینب کا کھلا سر ہے. بازار لے شام غریباں سے پرہول بیاباں تک, دربار سے زندہ تک, دربار سے زندہ تک, بے رحم تماچے ہیں, بے رحم تماچے ہیں, اور شاہ کی دختر ہے. بازار ہے پتھر ہے, زینب کا کھلا سر ہے. بازار کھلا سر ہے, بازار ہے پتھر ہے, زینب سر ہے. ٹکراتی ہے سر اپنا جائے تو کہاں جائے, معصوم سکینہ کو غش آئے کہ موت آئے, اس کے لیے زندہ میں, اس کے لیے زندہ میں بس خاک کا بستر ہے. بازار ہے پتھر ہے, زینب کا کھلا سر ہے. بازار ہے پتھر ہے, زینب کا کھلا سر ہے. بازار الوداع مصرع پیش کر رہا ہوں. سر ہے کیوں ہائے حسینہ کا ایک شور سا اٹھا ہے, سر غازی کا نیزے سے کیوں خاک پہ گرتا ہے. غازی کی بہن شاید, غازی کی بہن شاید بلوے میں کھلے سر ہے. غازی کی بہن شاید بلوے میں کھلے سر ہے. بازار ہے پتھر ہے, زینب کا کھلا سر ہے. بازار ہے وہ عابد بیمار تھا, وہ بلند آواز میں پڑھیے گا, تھا وہ عابد بیمار تھا, وہ عابد بیمار تھا, چلنے سے جو لاچار تھا, چل لاچار تھا, اور شام کا بازار تھا, اور شام کا بازار تھا, اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے زینب, ہے شام, ہے زینب, ہے شام, ہے زین, ہے شام, ہے شام. شبیر کی وہ لاڈلی, شبیر لاڈلی, شبیر کی وہ لاڈلی, وہ لاڈلی, سینے پہ جو شاہ کے پلی, سینے پہ جو جس کی عبا بن میں جلی, جس کی عبا بن میں جلی, منہ پر تماچوں کے نشان, ہے زینب, ہے شام, ہے زینب, ہے شام. یا حسین, یا حسین,
بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.